आदाब नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में पानी की किल्लत पर। पाकिस्तान पानी की शदीद किल्लत के धाने पर क्या आने वाली जंग पानी पर होगी? पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ महंगाई, बिजली और मईशत के बहरान से ही नहीं बल्कि एक ऐसे ख़तरनाक बहरान की तरफ बढ़ रहा है जो आने वाले बरसों में मुल्क की सलामती, ज़राअत, सनत और करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों को बराह रास्त मुतासर कर सकता है, और वो है पानी की किल्लत। क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के वक्त पाकिस्तान दुनिया के पानी से मालामाल ममालिक में शुमार होता था, मगर आज यही पाकिस्तान दुनिया के इन ममालिक में शामिल हो चुका है जहां पानी की शदीद कमी का खतरा मंडला रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या हमारे दरिया खुश्क हो रहे हैं? क्या भारत वाकई पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? मौसमियाती तब्दीली, आबादी और इजाफा और नाकस मनसूबाबंदी ने इस बहरान को किस हद तक संगीन बना दिया है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ हकायक और आदाद व शुमार और मुस्नद मालूमात की बुनियाद पर इस पूरे मसले का जायज़ा लेंगे, तो वीडियो आखिर तक देखें। पाकिस्तान के पास पानी के कितने वसाइल हैं? पाकिस्तान में पानी का सबसे बड़ा जरिया दरिया सिंध और इसका निज़ाम है। दरिया सिंध के साथ 5 बड़े दरिया शामिल हैं, जिनमें झेलम, दरिया चुनाब, दरिया रावी और सतलज। इन दरियाओं से हर साल तकरीबन 145 से 150 मिलियन एकड़ फुट पानी पाकिस्तान में दाखिल होता है। यही पानी मुल्क की ज़राअत, पीने के लिए, सनत, बिजली और माहौलियात के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। पाकिस्तान की ज़राअत का इन्हिसार। पाकिस्तान की तकरीबन 90% ज़री पैदावार इन्हीं दरियाओं से हासिल होने वाले पानी पर मुनहसर है। यही वजह है कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े नहरी निज़ाम रखने वाले ममालिक में शुमार होता है। मुल्क में तकरीबन 6 करोड़ एकड़ से ज़ायद ज़री रकबा मौजूद है। लाखों किसान अपनी रोजी रोटी इन्हीं नहरों के जरिए हासिल होने वाले पानी पर इन्हिसार करते हैं। अगर पानी कम हो जाए तो गंदम, चावल, कपास, गन्ना, सब्जियां, फल सब की पैदावार मुतासर होती है। फीकस पानी में खौफनाक कमी। माहिरीन के मुताबिक किसी भी मुल्क को पानी के लिहाज से महफूज समझने के लिए फीकस सालाना कम अज़ कम 1700 मकब मीटर पानी दस्तयाब होना चाहिए। पाकिस्तान में 1951 में फीकस पानी की दस्तयाबी तकरीबन 5260 मकब मीटर सालाना थी, मगर आज ये मिकदार कम होकर तकरीबन 900 मकब मीटर या इससे भी कम रह गई है। यानी सिर्फ 7 दहाइयों में पाकिस्तान ने अपनी फीकस पानी की दस्तयाबी का तकरीबन 80% हिस्सा खो दिया। इसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं? आबादी में तेज़ी से इजाफा, पानी का ज़िया और ज़खायर की कमी, मौसमियाती तब्दीलियाँ, आबादी का दबाव। 1947 में पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 3 करोड़ थी। आज पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। यानी पानी के वसाइल तकरीबन वही हैं, लेकिन इस्तेमाल करने वाले 8 गुना से ज़्यादा हो चुके हैं। पाकिस्तान कितना पानी ज़ख़ीरा कर सकता है? ये एक अहम इंतहाई सवाल है। पाकिस्तान अपने सालाना दस्तयाब पानी का सिर्फ तकरीबन 30 दिन के बराबर पानी ज़ख़ीरा कर सकता है। मुकाबले में भारत कई माह का पानी महफूज रखता है। अमेरिका और चीन इससे भी कई ज़्यादा ज़ख़ीरा करने की सलाहियत रखते हैं। दुनिया के कई ममालिक अपने सालाना पानी का 100 से 900 दिन तक ज़ख़ीरा कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान में बड़े डैमों की कमी के बायस बारिशों और सैलाब का बहुत सा पानी समंदर में चला जाता है। हर साल कितना पानी ज़ाया होता है? माहिरीन के मुताबिक हर साल तकरीबन 30 से 25 मिलियन एकड़ फुट पानी बगैर इस्तेमाल के समंदर में चला जाता है। अगर मुनासिब ज़खायर मौजूद हों तो इस पानी का बड़ा हिस्सा ज़राअत, बिजली, पीने के पानी, खुश्क इलाकों में आपाशी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नहरों में पानी का ज़िया एक और बड़ा मसला पुराना नहरी निज़ाम है। पाकिस्तान में पानी की कमी। पाकिस्तान में पानी की बड़ी मिकदार कच्ची नहरों, टूटी हुई नहरों, नाकस आपाशी निज़ाम की वजह से ज़ाया हो जाती है। अंदाज़ों के मुताबिक नहरी निज़ाम में 30 से 40% पानी रास्ते में ही ज़ाया हो जाता है। यानी जो पानी डैम से निकलता है इसका बड़ा हिस्सा खेत तक पहुंचने से पहले ही ज़मीन में जज़ब या ज़ाया हो जाता है। ज़ेर ज़मीन पानी भी खतरे में है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में ज़ेर ज़मीन पानी तेज़ी से नीचे जा रहा है। इनमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद शामिल हैं। इन इलाकों में हज़ारों ट्यूबवेल रोज़ाना लाखों गैलन पानी निकाल रहे हैं। बारिशों के ज़रिए जितना पानी वापस ज़मीन में जाता है इससे कहीं ज़्यादा निकाला जा रहा है। नतीजतन ज़ेर ज़मीन पानी की सतह मुसलसल गिर रही है। मौसमियाती तब्दीली का असर। पाकिस्तान दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जहाँ मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासर हो रहे हैं। कभी गैर मामूली सैलाब और कभी शदीद खुश्क साली। दोनों सूरतें पानी के निज़ाम को मुतासर कर रही हैं।
ہمالیہ اور قراقرم کے گلیشیئر ابتدائی طور پر زیادہ پانی فراہم کرتے ہیں، لیکن اگر مستقبل میں یہ تیزی سے پگھلتے رہے تو طویل مدت میں دریاؤں میں پانی کی مقدار کم ہونے کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، تو یہ صرف اس بحران کی ابتدا ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کا پانی صرف اندرونی بد انتظامی کی وجہ سے کم ہو رہا ہے یا اس میں بیرونی عوامل بھی شامل ہیں؟ کیا بھارت واقعی پاکستان کا پانی روک سکتا ہے؟ اور سنتاس معاہدہ آخر کیا ہے؟ آئیے حقائق کی روشنی میں اس اہم موضوع کا جائزہ لیتے ہیں۔ سنتاس معاہدہ کیا ہے؟ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی تقسیم کا سب سے اہم معاہدہ سنتاس معاہدہ، انڈس واٹر ٹریٹی، جو 1960 میں عالمی بینک کی ثالثی میں طے پایا۔ اس معاہدے پر پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان اور بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت 6 دریاؤں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پاکستان کو ملنے والے دریا دریائے سندھ، دریائے جہلم، دریائے چناب، اور بھارت کو ملنے والے دریا تھے دریائے راوی، بیاس، ستلج۔ یہ معاہدہ دنیا کے کامیاب 3 آبی معاہدوں میں شمار کیا جاتا ہے اور کئی جنگوں کے باوجود آج تک برقرار ہے۔ کیا بھارت پاکستان کا پانی بند کر سکتا ہے؟ یہ سوال اکثر سوشل میڈیا پر زیر بحث رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت قانونی طور پر پاکستان کے حصے کا پورا پانی بند نہیں کر سکتا۔ البتہ سنتاس معاہدے کے تحت بھارت کو چند محدود حقوق حاصل ہیں، جیسے پن بجلی کے منصوبے بنانا، محدود مقدار میں آبپاشی، مخصوص شرائط کے تحت پانی کا عارضی ذخیرہ، لیکن اسے ایسا کوئی اختیار حاصل نہیں کہ وہ مستقل طور پر پاکستان کا پانی روک سکے۔ البتہ اگر نئے منصوبوں کے ڈیزائن پر اختلافات پیدا ہو جائے تو دونوں ممالک کے درمیان تنازعات جنم لے سکتے ہیں، اور ماضی میں ایسے معاملات عالمی ثالثی تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کے لیے اصل خطرہ کیا ہے؟ ماہرین کے مطابق پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ صرف بھارت نہیں بلکہ اپنے اندر موجود مسائل ہیں۔ ان مسائل میں شامل ہیں پانی کا بے دریغ زیاں، غیر مؤثر آبپاشی نظام، بارش کے پانی کو محفوظ نہ کرنا، نئے ڈیموں کی سست رفتار تعمیر، زیر زمین پانی کا حد سے زیادہ استعمال، پانی کی چوری اور ناقص انتظام۔ یعنی اگر یہ تمام مسائل حل نہ کیے گئے تو صرف بیرونی عوامل کو ذمہ دار ٹھہرانا کافی نہیں ہوگا۔ موسمیاتی تبدیلی اور گلیشیئر۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں دنیا کے بڑے برفانی ذخائر موجود ہیں۔ ان گلیشیئر سے دریائے سندھ کے نظام کو ہر سال پانی ملتا رہتا ہے، لیکن عالمی درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے گلیشیئر تیزی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ابتدائی طور پر زیادہ برف پگھلنے سے سیلاب آ سکتے ہیں، مگر طویل مدت میں اگر برف کے ذخائر کم ہوئے تو دریاؤں کے بہاؤ میں کمی کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ 2022 کے تباہ کن سیلاب سے کیا سبق ملا؟ پاکستان میں 2022 کے تباہ کن سیلاب نے لاکھوں افراد کو متاثر کیا۔ تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے، ہزاروں کلومیٹر سڑکیں تباہ ہوئیں، لاکھوں ایکڑ زرعی زمین زیر آب آ گئی، اربوں ڈالر کا معاشی نقصان ہوا۔ یہ سیلاب اس بات کی یاد دہانی تھا کہ پاکستان کو صرف پانی کی کمی ہی نہیں بلکہ پانی کے بہتر انتظام کی بھی ضرورت ہے۔ اگر اضافی پانی کو ذخیرہ کرنے کے مؤثر نظام موجود ہوتے تو اس کا ایک حصہ مستقبل کے لیے محفوظ کیا جا سکتا تھا۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ اگر موجودہ رفتار سے آبادی بڑھتی رہی، پانی ضائع ہوتا رہا، زیر زمین پانی نکالا جاتا رہا اور ذخائر میں اضافہ نہ ہوا تو آنے والے برسوں میں زرعی پیداوار متاثر ہوگی، خوراک مہنگی ہوگی، شہروں میں پانی کی قلت بڑھے گی، صنعتوں کو مشکلات پیش آئیں گی اور بعض علاقوں میں پانی تک رسائی ایک بڑا سماجی مسئلہ بن سکتی ہے۔ پانی صرف کسان کا مسئلہ نہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی کا بحران صرف کسانوں کا مسئلہ ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اگر پانی کم ہوگا، بجلی کی پیداوار متاثر ہوگی، خوراک مہنگی ہوگی، روزگار کم ہوگا، صنعتوں کی لاگت بڑھے گی، برآمدات متاثر ہوں گی اور معیشت پر مجموعی دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ یعنی پانی کا بحران ہر پاکستانی کے گھر تک پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین، ایک اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ دنیا میں مستقبل کی کئی بڑی معاشی ترجیحاتی پالیسیاں اب بھی پانی کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اقوام متحدہ سمیت متعدد بین الاقوامی ادارے مسلسل خبردار کر رہے ہیں کہ پانی کا بہتر انتظام نہ کرنے والے ممالک کو آئندہ دہائیوں میں شدید معاشی اور سماجی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان بھی انہی ممالک میں شامل ہے، اس لیے بروقت منصوبہ بندی انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ اس بحران سے نکلا کیسا جائے؟ کیا صرف نئے ڈیم بنا دینا ہی کافی ہوگا؟ بارش کے پانی کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ کیا زرعی ٹیکنالوجی پاکستان کا پانی بچانے میں مدد دے سکتی ہے؟ عام شہری اس مسئلے کے حل میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟
لیکن اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس بحران کا کوئی حل بھی موجود ہے، یا پاکستان واقعی ایک ایسے مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں پانی سونے سے زیادہ قیمتی ہو جائے گا؟ آئیے حقائق کو بنیاد پر ممکنہ حل کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، نئے آبی ذخائر اور ڈیم۔ ماہرین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ پاکستان کو مزید آبی ذخائر کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان صرف تقریباً 30 دن کے قریب پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ دنیا کے کئی ممالک کئی ماہ تک 1 سال سے بھی زیادہ پانی محفوظ رکھتے ہیں۔ نئے ڈیموں کے فوائد: بارش اور سیلابی پانی محفوظ ہوگا، زرعی شعبے کو سال بھر پانی ملے گا، سستی پن بجلی پیدا ہوگی، خشک سالی کے دوران پانی دستیاب رہے گا، سیلاب کے نقصانات میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ اب ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف ڈیم بنانا کافی نہیں، بلکہ ان کا مؤثر انتظام بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، نہری نظام کی جدید تعمیر۔ پاکستان کے نہری نظام میں بڑی مقدار میں پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر نہروں کو پختہ کیا جائے، جدید نگرانی کا انتظام متعارف کروایا جائے، پانی کی چوری روکی جائے تو سالانہ لاکھوں ایکڑ پانی بچایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، جدید زرعی آبپاشی۔ پاکستان میں اب بھی زیادہ تر کھیتوں میں روایتی فلڈ ایریگیشن استعمال ہوتی ہے، جس میں پانی کا بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک اب بھی استعمال کر رہے ہیں ڈرپ ایریگیشن، سپرنکلر سسٹم، سینسر پر مبنی آبپاشی۔ ان طریقوں سے بعض فصلوں میں 30 سے 50% تک پانی بچایا جا سکتا ہے، جبکہ پیداوار بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، بارش کے پانی کو محفوظ کرنا۔ پاکستان میں ہر سال بارشوں کا ایک بڑا حصہ بغیر استعمال کے بہہ جاتا ہے۔ اگر شہروں میں رین واٹر ہارویسٹنگ، چھوٹے آبی ذخائر، دیہات میں تالاب، گھروں اور سرکاری عمارتوں پر بارش کے پانی کو جمع کرنے کا نظام قائم کیے جائیں تو لاکھوں گیلن پانی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اور نمبر 5، زیر زمین پانی کا تحفظ۔ اس وقت پاکستان کے کئی شہروں میں زیر زمین پانی تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹیوب ویلوں کی نگرانی ہو، غیر ضروری استعمال کو روکا جائے، بارش کے پانی کو زمین میں واپس جذب کرنے کے منصوبے بنائے جائیں، پانی نکالنے اور ریچارج کے درمیان توازن کو برقرار رکھا جائے۔ نمبر 6، پانی کی قیمت اور زیاں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب کسی چیز کی قدر کم سمجھی جائے تو اس کا زیاں بڑھ جاتا ہے۔ پاکستان میں گھروں، دفاتر اور بعض زرعی علاقوں میں پانی کا غیر ضروری استعمال عام ہے۔ اگر لیکیج روکی جائے، پانی بچانے والے آلات استعمال کیے جائیں، عوام میں شعور بیدار کیا جائے تو مجموعی استعمال میں نمایاں کمی لائی جا سکتی ہے۔ نمبر 7، موسمیاتی تبدیلی سے ہم آہنگ منصوبہ بندی۔ پاکستان کو مستقبل کے موسموں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی پالیسیاں بنانی ہوں گی جو سیلاب کے دوران پانی محفوظ کریں، خشک سالی کے دوران مؤثر تقسیم یقینی بنائیں، گلیشیئرز کی نگرانی کریں اور موسمیاتی خطرات کے مطابق زرعی منصوبہ بندی کریں۔ ہر شہری کیا کر سکتا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی بچانا صرف حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن حقیقت میں ہر شہری کا کردار اہم ہے۔ ہم سب یہ کام کر سکتے ہیں۔ نل کھلا نہ چھوڑیں، گاڑی دھوتے وقت پانی کم استعمال کریں، گھروں میں لیکیج فوری درست کروائیں، بچوں کو پانی کی اہمیت سکھائیں، درخت لگائیں کیونکہ درخت پانی کی قدرتی چکر کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر ہر پاکستانی روزانہ صرف چند لیٹر پانی بھی بچائے تو قومی سطح پر اس کا اثر بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ ایک اہم حقیقت، اقوام متحدہ اور مختلف بین الاقوامی ادارے کئی برسوں سے خبردار کر رہے ہیں کہ اگر پانی کے وسائل کا دانشمندانہ استعمال نہ کیا گیا تو آنے والی دہائیوں میں دنیا کے کئی خطے شدید آبی دباؤ کا سامنا کریں گے۔ پاکستان کے پاس اب بھی مواقع موجود ہیں، لیکن یہ مواقع ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ آج کیے گئے فیصلے آنے والی نسلوں کے مستقبل کا تعین کریں گے۔ تو ناظرین، پانی صرف ایک قدرتی نعمت نہیں بلکہ زندگی، معیشت، زراعت، صنعت اور قومی سلامتی کی بنیاد ہے۔ اگر ہم اپنے آج پانی کی ایک ایک بوند کی حفاظت نہ کی تو کل شاید ہمارے پاس افسوس کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن اگر حکومت، ماہرین، کسان، صنعت کار اور عام شہری مل کر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو پاکستان اس بحران پر قابو پا سکتا ہے۔ ناظرین، تو آخر میں آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کے خیال میں پاکستان میں پانی کے بحران کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ بڑھتی ہوئی آبادی، ناقص منصوبہ بندی، موسمیاتی تبدیلی یا پانی کا غیر ذمہ دارانہ استعمال؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔